अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, काकाज़ गार्डन में वेलकम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ डॉक्टर रोबिना खान मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IR की लसविला यूनिवर्सिटी, आप एग्रीकल्चर वाटर एंड मरीन साइंस में। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप आज आई इधर और हमें आपने टाइम दिया। आज चूँकि जेंडर बेस्ड वायलेंस 16 डेज़ ये चल रहे हैं, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम उसी हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। चूँकि ये जो सिलसिला है ओवरऑल हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वायलेंस बेसिकली है क्या? वायलेंस का जब अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तशद्दुद, इसकी उर्दू है, तो आमतौर पे जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे जहन में आती हैं ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें उन पे घरों में चाहे शौहर की तरफ से, चाहे ससुराल की तरफ से, चाहे फादर्स या ब्रदर या किसी भी रिश्ते की तरफ से कोई वायलेंस उनके ऊपर होता है, तशद्दुद होता है। तो हमें उसकी तो एक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में सोसाइटी के अंदर अब मौजूद है कि ये इस किस्म का फ़िज़िकल वायलेंस जो है वो ख़वातीन के ऊपर हो रहा है, और ये तकरीबन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये आज से 1000 साल पहले भी था, ये अभी भी है, उसकी शक्लें और उसकी डायनामिक्स बदलती जा रही हैं। अभी इस वक्त जबकि दुनिया बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गई है, बज़ाहिर बहुत प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वायलेंस की जो शक्लें हैं वो बदलती जा रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी मौजूद है। अगर फ़िज़िकल वायलेंस की शरह थोड़ी सी कम हो भी गई है, तो इस वक्त इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस ये बहुत बढ़ती चली जा रही है। वर्क प्लेस हरासमेंट्स, अब जब वायलेंस है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल नहीं है, या खुदा न खास्ता वो सिर्फ़ और सिर्फ रेप नहीं है, उसकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे शक्ल के ऊपर या बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि इसकी ऐसी शक्ल नहीं है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, हाइट इतनी है, रंग ये है, उसके ऊपर भी ये भी एक वायलेंस की किस्म के अंदर आता है, क्योंकि ये भी आपको एक नफ्सियाती वायलेंस में शुमार होता है, ज़हनी सलाहियतों को ये दबाता है। इसी तरह इमोशनल वायलेंस है, अब वो भी बहुत ज़्यादा उसकी शक्लें में मुख्तलिफ मौजूद हैं, आगे हमारी डिस्कशन के अंदर ये भी डिटेल में डिस्कस होगा। तो वायलेंस मुख्तलिफ शक्लों में, छोटी उम्र में, फिर दरमियानी उम्र में, बड़ी उम्र में, कहीं ना कहीं ख़वातीन इसका सामना मुसलसल कर रही हैं, और बल्कि ख़वातीन ही, अब तो मर्द भी मुख्तलिफ हवाले से इन इशूज़ का शिकार हो रहे हैं। तो चूँकि आज ज़्यादा फोकस जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, फीमेल वायलेंस पे हो रहा है, तो ज़्यादा हम बात इसी के ऊपर ही करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो इसमें एक मिसकंसेप्शन एक हमेशा आती है, लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा कि ये क्यों इस तरह होता है। अच्छा, मिसकंसेप्शंस जो है ना, वो एक तो अब जैसे जैसे ये फ़ीमेल के राइट्स की बात होना शुरू हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं हमने डेविएट भी कर लिया है। जो मिसकंसेप्शन मैं समझती हूँ कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने की, कि औरत और मर्द ने इस दुनिया के अंदर इकट्ठा एग्जिस्ट करना, ये दो मिलते हैं तो वो एक कुल बनता है, मुकम्मल होल तब बनता है जब मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं। पूरी दुनिया इसी से चल रहा है दुनिया का निज़ाम। तो अब जब भी जेंडर की बात हो रही होती है, फीमेल राइट्स की बात हो रही है, तो लोग जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, इवन ख़वातीन भी एक्सट्रीम पे चली जाती है। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। ख़वातीन के राइट्स की बात करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि औरतों के लिए कोई अलग दुनिया और मर्दों के लिए हमने कोई अलग दुनिया बनानी है। उन्होंने मिल के रहना है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरकनेक्शन है, इंटर लिंक्ड है दोनों की ज़िंदगियाँ। तो अगर ख़वातीन पे कोई वायलेंस हो रहा है किसी भी किस्म का, तो उसमें ख़वातीन का भी कहीं ना कहीं रोल है। इसमें सिर्फ हम मर्द को ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो हम मर्द की जो तरबियत है वो औरत के हाथ में है। माँ है जो बच्चा पैदा करती है, बेटा है या बेटी है, उसकी पहली दरसगाह है। तो कहीं ना कहीं हम ख़वातीन भी इस पूरे जो भी सिस्टम चल रहे हैं, जो भी वायलेंस बेस्ड चीज़ें हैं, उनके अंदर फ़ीमेल का भी एक बड़ा ही कलीदी रोल है। वो रोल बदलते जाते हैं, लेकिन उनको हम खारिज अज़ इम्कान या कहते हैं बरी उज़्ज़मा नहीं करार दे सकते कि इस वायलेंस में ख़वातीन का ख़ुद का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो बल्कि अभी रिसेंटली एक सुना था कि जो इब्तदाई बच्चा फिर बॉय हो या गर्ल, इब्तदाई जो 7-8 साल हैं, वो बच्चा टोटली माँ की
تربیت میں ہوتا ہے, مطلب وہ اس سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہے اور اسی سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے, جو ماں کرتی ہے وہی کرتا ہے. بالکل بالکل. اور خاص طور پہ بہت سارے ایسی مرد کے اندر چیزیں ہیں, بہت ساری بیماریاں ایون ہیں, بہت ساری صلاحیتیں ہیں, بلکہ ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ مرد جو ہے وہ اپنی ماں سے لیتا ہے, اور جو فیمیلز ہیں ان کی جو بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں وہ ان کو باپ کی طرف سے ملتی ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں کا ہی اس میں انٹر ڈیپینڈنس ہے ہر لحاظ سے. حتیٰ کہ ایک بڑی زبردست ریسرچ آئی کہ جو مرد کی امیونٹی ہے 40 سال کی عمر تک, اس کی جو باڈی کے اندر جو امیونٹی ہے اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ماں کے دودھ کا ہوتا ہے. وہ جو کیلشیم اس کو ملتا ہے ماں کے دودھ سے, وہ اس کی امیونٹی 40 ایئرز آف لائف تک وہ مرد کے جسم میں بھی موجود رہتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ کبھی کبھی جب یہ مرد جوان بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں. ایسا ہی ہے بالکل. حالانکہ اس کے بیک اپ میں جو امیون ہے وہ سارا ماں کا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک مسئلہ اور بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا درپیش ہے, ارلی میرج کا, تو آپ اس کو کس طرح سمجھتی ہیں؟ اچھا, میں آپ کے سوال کی طرف جانے سے پہلے جو پیچھے ہم نے بات کی مسکنسیپشن کی, اس میں ایک میں پوائنٹ صرف ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ناقص العقل ہے, اس کی عقل, اس کا فہم, اس کا تدبر بڑا کم ہے. اسی وجہ سے اسلام میں کوئی بڑا لیڈرشپ رول خاتون کو نہیں دیا گیا. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے یہ صرف اسلام کے حوالے سے لوگوں میں نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے اگر عیسائیت میں آپ دیکھیں, گریکس میں دیکھیں, وہ بھی عورت کو کہتے تھے کہ یہ تو اس کا دماغ کم ہے, ناقص العقل ہے, غلاموں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا. تو خاتون جو تھی وہ کبھی بھی ڈیسیژن میکنگ کے معاملات میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتی تھی. وہ ڈیسیژن میکنگ چاہے گھر کے حوالے سے ہے یا باہر کے معاملات میں ہے, تو خاتون کبھی اس کا حصہ نہیں ہوتی تھی. ابھی یہ مسکنسیپشن بڑا مزے کی اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خواتین کے جو آئی کیو لیولز ہیں, ان کی جو دماغی صلاحیتوں کے ٹیسٹ ہیں, ان کے مطابق 2018 میں یہ پروو ہوا کہ اب دنیا میں خواتین کے جو آئی کیو لیولز ہیں وہ مردوں سے ایکسیڈ کر گئے ہیں, بڑھ گئے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ہے, اسی طرح آئنسٹائن ہے, اس سے زیادہ آئی کیو والی فیمیل جو ہیں وہ دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں. اور غالباً وہ بچی جس کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کا تعلق ایران سے تھا, اس کی ذہنی صلاحیتیں جو تھیں وہ مردوں سے زیادہ تھیں. تو یہ اب مسکنسیپشن ختم ہونا چاہیے کہ فیمیل جو ہے وہ اچھے ڈیسیژنز نہیں کر سکتی, امپاور نہیں ہو سکتی, بڑا کام نہیں کر سکتی. تو یہ ناقص العقل نہیں ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ پہلی درسگاہ ماں ہے, تو اس کے اندر کچھ بات تھی تو اس کو پہلی درسگاہ دیا گیا, وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹ کہا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب میں آپ کے اگلے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ ارلی میرجز کا جو مسئلہ ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں نا ارلی میرجز پہ بہت بات ہوتی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے, بڑا یہ ہے. مذہب کے لحاظ سے تو تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اور ہے, لیکن یہ جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, چونکہ ہم پوسٹ کلونیل سوسائٹی ہیں, تو انگریزوں کے اثرات ہمارے تک آج بھی ہیں. تو ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا ارلی میرج کا, اور پھر یہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ باعث بحث بنتا ہے. اکثر ڈسکشن میں ہوتا ہے کہ ارلی میرجز کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں. بالکل ہیں, بالکل اس میں صحیح ہے. بہت ارلی میرج کے بھی اپنے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور اب ہماری سوسائٹی ایک اور نئے مسئلے کا شکار ہو رہی ہے, وہ ہے لیٹ میرجز. اب معاملہ جو ہے وہ ارلی میرجز سے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے لیٹ میرجز کا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو ایوریج ایج فیمیل کے لیے ہوتی چلی جا رہی ہے وہ آ رہی ہے کہیں 32-34 سال ہو گئی ہے, اور مرد کی جو میرجز ہیں وہ کہیں 40 کو ٹچ کر رہی ہیں ایوریج ایج. یہاں میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکوں گا. یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ارلی میرج پہ بہت زیادہ شور شرابہ کیا گیا تو یہ ایک اور مسئلہ نکل کے سامنے آیا, بیلنس نہیں رہا نا ارلی میرجز. پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہم ایجوکیشن کو پھر اکنامک جو جس تھی نا ہماری کنسیڈریشن وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اکنامکلی اور کی تلاش میں کہ مرد اتنی ایجوکیشن لے لے, پھر اتنی اچھی نوکری ہو جائے, پھر گھر بنا لے, پھر اتنا سونا بھی لے لے, اتنے ساری چیزیں وہ کر لے. سملرلی فیمیل بھی فلاں ایجوکیشن, تو اس کے چکر میں بھی اور اپنے اسٹینڈرڈس کو بھی ڈھونڈتے ہم نے شادیاں بہت مشکل کر دی. اور اس کی وجہ سے جب یہ لیٹ میرجز آ رہی ہیں تو اب فیمیل ایک اور ٹائپ آف ایموشنل یا سائیکولوجیکل وائلنس کا شکار ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میچز کم ہو رہے ہیں. پھر اگر شادیاں ہو رہی ہیں تو چونکہ ان کو کنسیپشن کے ایشوز آ رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی فیمیل ایک بہت بڑے ڈراسٹک قسم کی پرابلمس کا شکار ہے کہ ظاہر ہے ایک سرٹن ایج کے بعد اگر ان کے بچے نہیں ہوتے تو ان کو ایک پریشر سسرال کی طرف سے بھی ہے, ان کا اپنا خود کا بھی ایک پرسنل پریشر بھی ہے, اور وہ ایک ڈسیبلٹی بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. اور سملرلی ڈیمانڈس جو کتنی زیادہ ہیں تو مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ بھی سر ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں بھی کہ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو بالکل
جو سوسائٹی مطلب جو گھر کے پریشر سے ہٹ کے جو سوسائٹی کا پریشر ہے نا تو وہ خاتون کہیں جا نہیں سکتی ہے. ایسا ہی مطلب ابھی تک بچہ سوال نہیں ہوا, بہت اس سے چھپتے ہوئے سوالات کیے جاتے ہیں. ایون میں اپنی مثال دے دوں, میں نے جب شادی کی تو مجھے 2 سال تک بچہ نہیں ہوا تھا. تو میں جب ایز اے میل کہیں جاتا تھا تو مجھے لوگ بہت سی خواتین یا مرد بازو میں پکڑ کے بولتے کیا مسئلہ ہے, تو میں ایون بڑا پریشر میں آ جاتا تھا. تو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک جذباتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے نا لوگوں کو ایک پریشرائز کیا جاتا ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. اور یہ بلوچستان میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پہ چونکہ ہم بلوچستان بیسڈ اس وقت ہیں اور پروگرام بھی زیادہ یہیں پہ فوکسڈ ہے, تو بلوچستان کے اندر یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ ویسے تو ایجوکیشن کا ایشو ہے, انفراسٹرکچر کے اور باقی سارے معاملات بلوچستان کے حوالے سے وہ ہیں, لیکن اس معاملے پہ نا اتنی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن بلوچستان کے اندر لیٹ میرجز کا ایشو بہت زیادہ ہے, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑا سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں فوکس کی بڑی زبردست بہت ضرورت ہے اس کو. مطلب یہ جو ابھی اسٹیٹس کو کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, تو یہ ایک پریشر ڈیولپ کر کے اس چیز کو اور زیادہ لیٹ کر دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو بھی ہے, ہارمونل ایشوز. میرے خیال میں یہ اس پہ بات نہیں کی جاتی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہی بات ہے کہ جیسے ابھی فیمیل میں اویئرنیس کے ڈفرینٹ پروگرامس چل رہے ہیں, تو فیمیل کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جنرلی جو ایک بڑی کنسیپشن ہے کہ فیمیل بہت پھنسی ہے, بہت جھگڑا بھی کرتی ہے, بہت اریٹیٹ ہے, اور ظاہر ہے جب وہ اریٹیٹ ہے, جب وہ فرسٹریٹ ہے, جب وہ غصے میں ہے, تو اس کے اثرات باقی فیملی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو اب یہ بھی جب ہم اویئرنیس کے پروگرامس کر رہے ہوں تو لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو ہارمونل ڈفرینٹ فیزز کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں, اس میں فیمیل کے موڈ سوئنگز میں اتنا چینجز آتے ہیں کہ وہ کسی ٹائم پہ بالکل نارمل ہوتی ہے اور پھر کسی ٹائم پہ وہ بہت ہی زیادہ جھگڑا کر رہی ہے, بول رہی ہے. اکثر یہ چیزیں ڈیورسز کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہیں, یا اس کو ایک لیبل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید پاگل ہے, شاید سائیکو ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ ڈفرینٹ زندگی کے جو فیزز ہیں ان کے اندر جو وہ ایموشنل چینجز اور ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان کی اویئرنیس بھی دینے کی ضرورت ہے. چونکہ باقی سوسائٹی کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی اور میل کو بھی نہیں سمجھ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی فیمیل کے حوالے سے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل گمبھیر ہو رہے ہیں. بالکل یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کا کبھی کبھی مطلب مطلب جو نارمل نہیں ہوتی چیزیں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. نہیں, وہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ادی, وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ بڑا اچھا پازیٹیو ہے. ہم نے وہ انیشیٹو ڈاکٹر صاحب اٹھایا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس طرح کے کافی مسائل ہمیں, جب چونکہ ہم سوسائٹی میں کام کرتے ہیں وانگ کے پلیٹ فارم سے, تو جب ہمارا سوسائٹی میں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے تو یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں. تو یہ جو ادی کا جو ایک انیشیٹو ہے اس کا بیسک مقصد بھی ہے. اور ساتھ آپ نے جو ابھی یہ ہمارا لیٹ میرجز والی بات ہو رہی تھی اور ہارمونل کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں ایک اسپیکٹ ہے جو سوسائٹی بالکل اگنور کر رہی ہے اور نگلیکٹ کر رہی ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی اس پروگرام کے بعد بھی ہمارے ساتھ کچھ خواتین بات کر رہی تھیں, وہ یہی تھی کہ باقی معاملات فیمیل کو امپاور کریں, ایجوکیٹ کریں, یہ کریں وہ کریں, ان پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن سوسائٹی کے اندر اب بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ 30+ یا 30 اراؤنڈ ایج سے آنورڈس خواتین کی ڈیورسز کا بھی ہے. ڈیورسڈ خاتون بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وڈو خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کی ری میرجز یا ان کی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر جب نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈائلما بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اتنے باکسز بنا دیے ہیں کہ اف اے وومن از ڈیورسڈ تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اسی نے غلط کیا ہوگا, اس نے صبر نہیں کیا, اس نے برداشت نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, وہ اچھی نہیں ہے. اب وہ خاتون جو 1 یا 2 بچے بھی ہیں اس کے, یا 3 ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں, اور اگر وہ وڈو ہے یا وہ ڈیورسڈ ہے تو پھر وہ کہاں جائے جب اس کی سوشل ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے جس میں نہ تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی بہت لمبی چوڑی بات میڈیا کے اندر ہو رہی ہے. ہماری جو سوشل گیدرنگز ہیں ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں, ہماری فیملیز کے اندر نہیں. یہاں پہ ہم نے اسلام کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا. ویسے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام نے ڈیورسڈ اور وڈو دونوں ٹائپ کی خواتین کی ایکسیپٹنس دی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر ان پریکٹس ان دو, شاید وڈو کو تو ہم پھر کہیں نہ کہیں مارجن دے دیتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, لیکن ہم ڈیورسڈ خاتون کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بالکل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, اور ہماری سوسائٹی کے اندر بہت بڑی تعداد ہے پڑھی لکھی اب خواتین کی بھی ہے
جو کہ ڈیورسڈ ہیں, 1 یا 2 یا 3 بچوں کے ساتھ ہیں اور اسٹل ان دا مڈل آف دیئر ایج, تو ان کو کمپینین شپ کی اگر ضرورت ہے تو اس کی ایکسیپٹنس نہیں آپ دے رہے, اور انفارچونیٹلی خود خواتین نہیں دے رہی ہیں. کوئی بھی خاتون اپنے بیٹے یا بھائی یا اس کی شادی کسی ڈیورس بچی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں کافی مثالیں موجود ہیں. جو ایک وڈو تھی جس نے شادی کی, وہ ینگ تھی, مطلب کسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی, تو جب وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی تو یقین کریں سوسائٹی میں اتنا انہوں نے پریشر بلڈ کیا سارے کا سارا اس خاتون پہ کہ ابھی دیکھو وہ اس کو کیا ہو گیا, شادی کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, حالانکہ وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی تھی. تو اسی طرح سے جب کوئی وڈو ہو کے بھائیوں کے پاس آ جاتی ہے, ماں باپ تو اس وقت شاید نہیں ہوتے, ایک کیس اس طرح کا بھی میں نے دیکھا ہے, تو اس کی جو بھابیاں ہوتی ہیں, جو بھائیوں کی وائفس ہوتی ہیں, تو وہ اس کو اس طرح تانے دیتی ہیں کہ اس کا جینا بالکل اجیرن کر دیتی ہے. میں نے یہ لائیو دیکھا ہے بالکل اپنی سوسائٹی میں. روز کی ایگزامپلز ہے کہ ماں باپ اگر یا کمزور ہیں, بزرگ ہیں یا ہیں نہیں, اور ہسبینڈ نے چھوڑ دیا ہے, تو بھائیوں اور بھابھیوں کے گھر میں اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جائے. اب وہی بات ہے کہ اگر 1 یا 2 یا 3 بچے ہیں تو مر بھی نہیں سکتی ہیں. بالکل. اور اف دے ہیو ٹو لیو تو ہاؤ دے ہیو ٹو لیو. اب وہ ان کی اکنامک نیڈز کہاں سے پوری ہوں, ان کو باہر نکلیں گی تو بھی لوگ ان کے بارے میں ججمنٹل ہیں, گھر ہیں تو بھی ججمنٹل ہیں, کسی سے مانگتی ہیں تو بھی ججمنٹل ان کے بارے میں دنیا ہو رہی ہے. تو پھر آپ حل نکالیں اس مسئلے کا کہ وہ کہاں جائیں. بالکل. اور اس پہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے, اس پہ نہ کوئی سوچ رہا ہے, اور بات کرنا تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے.